नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ जब हम प्रोग्राम करने के लिए बैठे 8 बजे और लाहौर के वाक़े को डिस्कस किया, जहाँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे 200-250-300 वकला के एक जत्थे ने हमला किया जिसमें ख़वातीन वकला भी थीं, तो उस वक़्त तक हमारा तासुर या इन्फॉर्मेशन ये थी कि ये जो कुछ लड़ाई हुई है ये हस्पताल के प्रेमिसेस के बाहर हुई है, जहाँ शीशे तोड़े गए हैं, गाड़ियाँ तोड़ी गई हैं, पथराव हुआ है, पुलिस में और वकला के दरमियान लड़ाई हुई है या लोगों के दरमियान लड़ाई हुई है। लेकिन अब जो सूरत हाल, जो नई फुटेज गुज़श्ता 24 घंटे में हस्पताल के अंदर के CCTV कैमरा से बेतहाशा फुटेज जो है वो सामने आई है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही है। टेलीविज़न स्क्रीन्स पे आप इसे देख सकते हैं और इस फुटेज से पता चलता है कि वकला तैयारी करके आए थे, सारे रास्ते सड़क पे धमकियां देते आए और फिर उसके बाद कई दरवाज़ों से हस्पताल में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में दाखिल हुए, जहां उन्होंने ना सिर्फ ICU इंटेंसिव केयर यूनिट बल्कि ऑपरेशन थिएटर, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, नर्सिंग वार्ड और डिफरेंट जो वार्ड्स थे उसके अंदर वो दाखिल हुए। उनके हाथों में डंडे, स्टिक, रॉड्स, कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि उनके पास आछी असला यानी वेपन्स भी थे, लेकिन पथराव किया गया, हस्पताल का इक्विपमेंट तोड़ा गया, उनके रास्ते में जो डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ आया उसकी पिटाई भी हुई। बाज़ इंस्टेंसेस में जब पुलिस की हैवी कंटेंजेंट निकालने के लिए आई तो फिर उसके ऊपर हवाई फायरिंग भी वकला की तरफ से की गई। ये सारे वाक़यात जो हैं ये बहुत हद तक इसकी CCTV फुटेज जो है एग्जिस्ट करती है। डॉन के कॉरेस्पॉन्डेंट खुरम हुसैन साहब ने एक पीस लिखा है जिसमें उन्होंने इसे कहा है कि ये प्लैनेट ऑफ द एप्स था, यानी इंसानों वाला सीन नहीं था, ये प्लैनेट ऑफ द एप्स था। ये पाकिस्तान की 70 बरस की तारीख में और शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान साउथ एशिया की भी जो 70 बरस की तारीख है अंग्रेज़ के जाने के बाद, ये शायद पहला ही वाक़या है, बल्कि शायद इससे पहले भी ऐसा वाक़या ना हुआ हो जहाँ हस्पताल पे हमला कर दिया हो किसी ने। यानी रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे, सड़क पे, पेडेस्ट्रियन जगहों पे, सड़कों के ऊपर तो लड़ाई झगड़ा मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान देखने में आता रहा है, उसकी तो कोई कमी ही नहीं है। सैकड़ों इस किस्म के वाक़यात होंगे, लेकिन एक हस्पताल के ऊपर ऑर्गेनाइज तरीके से हमला कर दें, ये पहली दफ़ा कम अज़ कम देखने में आया और इसकी तमाम तर डिटेल्स हमारे सामने आ रही। अब आज भी हमने ये देखा कि जब ATC के जज साहब के सामने 2 FIR में गिरफ्तार 46 जो वकला उनको पेश किया गया, तो तवक्को थी जहां सरकारी वकील, हमारी इतला है जो छपा हुआ है कि सरकारी वकील ने 14 दिन का रिमांड मांगा फिजिकल पुलिस की तरफ से, लेकिन जज साहिबान ने डायरेक्टली जुडिशल पे भेज दिया और उससे शायद यही लगता है कि बाद में उनकी आसानी से ज़मानत हो जाएगी जब थोड़ा सा मसला जो है वो ठंडा होगा। ये मसला जो हमारे सामने आता है ये कोई क्लियरली लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं है। यहाँ तो क्लियरली ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान बल्कि बरसगीर सारे के ये हालात हैं कि यहाँ पर जो ज़हनी इर्तका है वो, यानी अब ये पहले मैंने आपको कहा ना कि मदरसे के बच्चे होते तो आप कहते हैं कि ज़हनी यानी मेंटल लेवल डेवलपमेंट, डॉक्टर और लॉयर्स, तो इसका मतलब है कि उनके दरमियान इस किस्म की वायलेंस हो सकती है। तो ज़हनी इर्तका जो है, यानी जिसको नफ्सियात में कहते हैं कि लेवल जो है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का वो बहुत नीचे है, जहां वकला और डॉक्टर्स जो है उनके दरमियान इस किस्म की लड़ाई हो रही है। यानी माइंड डेवलपमेंट जो है वो नहीं है, एक प्रिमिटिव साइकी हमें डोमिनेट करते नजर आती है। फिर आइडेंटिटी का भी एक क्राइसिस नजर आता है, यानी लड़ाई हुई कुछ वकला की कुछ डॉक्टरों के साथ और यहाँ एक जत्था आ गया बाकी सारे अस्पताल पे हमला करने। ये तो ऐसे ही है जैसे बरसगीर में हिंदू मुस्लिम फसादात होते थे, जैसे कहीं शिया सुन्नी फसादात होते हों, जैसे पैलेस्टीनियंस में और इसराइलियों में एक लड़ाई होती है। ये उस किस्म की शार्पली डिफाइंड आइडेंटिटी क्राइसिस जो है, ये प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। इसमें वे फॉरवर्ड क्या होगी, इस पे हम बात करेंगे। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं आरिफ चौधरी साहब जो माहिर कानून है, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू आरिफ चौधरी साहब। मेरे साथ साबिक IGP इस्लामाबाद ताहिर आलम साहब स्टूडियो में मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब जो हैं, जो लिखते हैं, जो टेलीविज़न पे आप उनको जानते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। और आरिफ हमीद भट्टी साहब जो सीनियर तथ्यकार हैं, पॉपुलर टेलीविज़न पर्सनैलिटी हैं, वो भी मुझे वाया DSNG लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई गेस्ट वंस अगेन। आरिफ चौधरी साहब, इसको कैसे हम समझें कि डॉक्टर्स प्रोवोक कर रहे हैं, वाइट कोट वाले, यानी ब्लैक कोट वर्सेस वाइट कोट, और वकील जो हैं, जो कानून में तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी, मुझे बहुत शौक़ था लॉ पढ़ने का और मैंने सिविल सर्विसेज में भी गया, तो मेरे जहन में था कि जो हाईएस्ट पॉसिबल ह्यूमन माइंड की अचीवमेंट्स है मैंने पढ़ा था, उसमें से एक म्यूज़िक है और दूसरा कानून है। फिज़िक्स केमिस्ट्री नहीं है, लॉ है। उसकी वजह यह है
کہ لائر تو ہم دیکھتے ہیں کہ مغربی ممالک میں وہ لوگ بنتے ہیں جو پہلے ہسٹری پڑھتے ہیں, پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں, سائیکالوجی پڑھتے ہیں, فورینزک کا پتہ ہوتا ہے. انہیں کم از کم اپنے معاشرے کی تاریخ کا, پولیٹیکل سائنس کا, فلسفی اور سائیکالوجی کا, یہی لوگ ہیں جو ہارورڈ لا اسکول میں جاتے ہیں, کولمبیا لا اسکول میں جاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں کس قسم کا کراؤڈ یہ قانون کے لبادے میں اور یہ بلیک جیکٹ پہن کے پھر رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ چونکہ بہت کچھ آ چکا ہے, ہر کوئی اس واقعے کو دیکھ کر, چونکہ اس طرح کی سچویشن ہے کہ جو موقع پہ موجود ہے, جس کی فوٹیج آ گئی ہے, جو تصویر میں نظر آ رہا ہے, وہ وکیل چونکہ نمایاں ہے وہاں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ڈیفینسو ہونا لازمی ہو جاتا ہے, اور کسی بھی لائر کے لیے بڑا مشکل ہے اس ساری صورتحال کو ذرا آبجیکٹیو انداز میں دیکھ سکے اور لوگوں کو سمجھا سکے. یہ کیا ہے؟ میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, میں یہ کیا ہے وہی بتانے لگا ہوں. کل یعنی میں نے جو ایک یعنی گفتگو سنی وہ تھی ہمارے اعتزاز احسن صاحب کی. اعتزاز احسن صاحب نے کہا جناب دیکھیں کہ اس میں وکلاء ہی سارے شامل تھے, حالانکہ وکلاء کے علاوہ بھی لوگ تھے اور یقیناً وکلاء نمایاں تھے, اور میں نہیں کہتا کہ وکلاء کو کسی نے ہائی جیک کر لیا. اس کے اندر کچھ پالیٹکس اگر بھی ہو مجھے سکتی ہے. اجازت دیں گے تو میں صرف اپنے خیالات آپ سے شیئر کروں گا. یہ میرا بالکل قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وکلاء کو کسی نے ہائی جیک کیا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو واقعہ تھا اس کو ایگراویٹ کرنے میں بہت زیادہ ایسے لوگوں کا رول ہے جو زیادہ تر وکیل نہیں تھے, لیکن جب سارے واقعے میں وکلاء ملوث ہے تو اس کو ہم بری الذمہ نہیں قرار دے سکتے. لیکن ایک بات جو میں خاص طور پہ کہنے کے لیے, پہلی دفعہ نہیں ہے کہ وکلاء نے لوگوں کی پٹائی کی ہے, کلیکٹیو ایک ایز اے کمیونٹی. میں آپ کو پولیس کی بھی کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں, اگر تو اجازت دے دیں تو میں وہ ایک بات مکمل کر لوں, پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. بالکل, کیونکہ ہمارے ہاں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس چیز پہ ہم پہنچ چکے ہوں ہم بالکل سارے اسی طرح کی گفتگو سننا چاہتے ہیں, باقی گفتگو کسی کو اچھی لگتی نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ یہ میں سب سے پہلے اعتزاز صاحب کو تھوڑا سا تاریخی طور پہ درست کرنا چاہتا ہوں, چونکہ وہاں کسی نے سوال کیا ٹی وی پہ انہیں کہ جناب آپ دیکھیں کہ یہ تحریک کی وجہ سے ہوا, تحریک سے پہلے اس طرح نہیں ہوا کرتا تھا جو وکلاء کی تحریک ہوئی. میرے خیال ہے پہلے بھی ہوتا ہوگا. بات ذرا پہلے بھی ہوتا ہوگا, پتہ نہیں کیوں نہیں آج یعنی مجھے بات تھوڑی سی کر لینے دیں. جو میں صرف اعتزاز صاحب کی حد تک کرنا چاہتا ہوں, انہوں نے کہا جی ایک پتا ہاں ایک گملے نہیں ٹوٹے, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. میں نے کہا گملہ نہیں, البتہ جبڑا ضرور ٹوٹا تھا, اور اس میں یہ ہوا تھا کہ لوگوں نے پہلی دفعہ فزیکل ہوئے اور لائرز کے اوپر انہوں نے باقاعدہ سیاہی پھینکی, لائرز کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہوئی, اور ایک پروگرام جو تھا 18 اپریل, یہ اعتزاز صاحب سن رہے ہوں گے ان سے, 18 اپریل 2007 ARY فوکس ود فائزہ, میں اور اعتزاز صاحب ساتھ آمنے سامنے تھے. میں نے اعتزاز صاحب سے کہا کہ یہ جو اب وکلاء کے اوپر ہو رہا ہے, حملے ہو رہے ہیں باروں کے اندر, جو اختلاف کر رہے ہیں آپ کی اس تحریک سے, اس پہ آپ کی طرف سے کوئی مذمت نہیں آ رہی؟ نعیم بخاری صاحب کی ٹھیک ٹھاک پٹائی ہاں ہوئی بالکل 2007 میں. ہاں جی, تو میں نے اعتزاز صاحب سے کہا کہ آپ نے کسی کے اوپر تھوڑی سی مذمت تو کرنی تھی کہ یہ جو انہوں نے اس کا کوئی جواب. میں نے کہا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں چیزیں آپ کے قابو میں نہیں رہیں گی. طاہر عالم صاحب, مجھے یاد ہے کچھ برس پہلے, بہت سال پہلے, میں دنیا ٹیلی ویژن میں ہوتا تھا, آپ میرے پاس تشریف لائے, ہماری ملاقات ہوئی, آپ کے ساتھ ایس پی سٹی بھی تھے, لیاقت شاید ان کا نام تھا, کیپٹن لیاقت, اور آپ لوگوں نے بتایا کہ چونکہ وکلاء نے بنائی ہوئی ہیں انلیگل کنسٹرکشنز یا آفس بنائے ہوئے ہیں یہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹس میں, جب اس کو CDA ہٹانے کے لیے آئی تو وکلاء نے پولیس پہ حملہ کر دیا. یہ ہوا تھا. یہ واقعہ کئی دفعہ اسلام آباد میں بھی ہو چکا ہے, لیکن اسلام آباد میں پھر بھی وکلاء اتنے اگریسو نہیں ہیں جتنے ہم اگریسو وکلاء لاہور, فیصل آباد, گجرانوالہ, گجرات, سیالکوٹ وغیرہ کے دیکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں, یہ وجہ مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آتی. کراچی کے وکلاء ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے نائس ہیں, ان کی طرف سے پولیس تشدد یا ججوں کے ساتھ مس بیہیو کرنے کے واقعات بھی ہمیں ایک کلچرل پیٹرن بھی ہمیں نظر آتا ہے, خاص اس ایریے کراچی ورسز پنجاب اسپیشلی ہے, اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ کافی پہلے کا ہے. وکلاء تحریک نے ضرور اس میں زور ڈالا. مجھے یاد ہے 1995 میں ایک وکلاء نے پہلے ایک AC صاحب تھے, ان کی عدالت میں توڑ پھوڑ کی, مکمل توڑ پھوڑ کر دی, اور پھر چیف سیکرٹری کے دفتر میں جا کے توڑ پھوڑ کی. تو میں DSP گلبرگ تھا, میں نے کوئی 60-70 کے قریب وکلاء پکڑ لیے. میں سیدھا ان کے بار روم میں گیا, میٹنگ کر رہے تھے, اور پکڑ کے لے آیا. فورس میرے پاس کافی تھی.
تو ان وکلا کو اسی وقت ہائی کورٹ سے فون آ گیا کہ پیش کریں. اب ابھی ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی تھی, جلدی سے ایف آئی آر کاٹی, لے کے گیا انہیں. ہائی کورٹ نے کہا جی ان کو ضمانت پر چھوڑ دے اور مچلکن پر چھوڑے. اچھا, اول تو انہیں ہائی کورٹ میں لے کے میرا جانا جو تھا نا, میں ایک عجیب تضحیک کا نشانہ بنا. مجھ پر آوازیں کسے گئے, گالم گلوچ کی گئی, مارنے کو لوگ پڑے وکلا جو وہاں تھے, حالانکہ شام کا ٹائم ہو گیا تھا. اور پھر عدالت کا حکم کہ انہیں چھوڑ دیں اور مچلکے لے کے ضمانت لے لے. کسی نے, یہ میں 95 کی بات بتا رہا ہوں, 1995 5 10 15 15 9 24 سال پہلے بھی یہی حالات. جی, تو کسی بھی وکیل نے اپنا مچلکا نہیں دیا. ہم کہتے رہے, وہ ویسے ہی نکل گئے سارے. اور اس کے بعد بات یہی نہیں ختم ہوئی. ایک وکیل صاحب نے مجھ پر استغاثہ کر دیا کہ جناب میں نے یہ کیا, ان پر تشدد کیا, سارا کیا. اب میری ماڈل ٹاؤن کورٹ میں پیشیاں شروع ہو گئیں. ٹھیک ہو گیا. اور جب پیشی پر جانا تو آپ سمجھیں کہ ایک جتھے کا مقابلہ کر رہا ہوں. مجھے اس عدالت کی طرف سے بھی کوئی نہیں نرمی کا رویہ یا ایسا ملا کہ فوری طور پر وہ استغاثہ خارج کر دیتے. جس کورٹ کی عزت کی خاطر ہم نے, کورٹ کی عزت کی خاطر یہ سارا ایکشن لیا تھا, اس کی طرف سے بھی ایسا کوئی رویہ نہیں ملا. اور الٹیمیٹلی دوست بیچ میں پڑے, وہ وکیل صاحب سے آپ کی. بالکل, میں پھر آتا ہوں آپ کی طرف. عارف چودھری صاحب, یہ بات مسلسل کئی مہینوں سے چل رہی تھی, لیکن اب تو یہ بات بالکل کھل کے یعنی ناک کے اوپر آ گئی ہے, تو سر سے اوپر گزر گئی ہے کہ جو وکلا ہیں, جو ینگ وکلا ہیں, ان کے ساتھ ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے عدالتوں پہ. عدالتیں ان کے ساتھ بہت سافٹ ہیں. ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو اینٹی ٹیرر کورٹ کے جج صاحب ہیں, انہوں نے فزیکل ریمانڈ نہیں دیا بلکہ ڈائریکٹلی جوڈیشل کسٹڈی میں بھیج دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ضمانت بھی ہو سکتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بار میں اور بینچ میں کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو کہ اس مسئلے کو کیسے ڈیل کرنا ہے؟ جب تک ان کو یہ انکریجمنٹ ملتی رہے گی, یہ غنڈہ گردی رک نہیں سکے گی. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن عارف حمید بھٹی صاحب, جی عارف بھٹی صاحب, عارف حمید بھٹی صاحب, سوری نام ایک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر بھٹی صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, ایک تو طاہر عالم صاحب سابق آئی جی رہے, انہوں نے جو بات بتائی, اس کے بعد پاکستان میں قانون کی گنجائش نہیں رہی. ایک وہ پولیس افسر جو قانون کی محافظت کے لیے گرفتار کرتا ہے اور کچھ دیر بعد اس کو حکم آتا ہے کہ آپ ملزمان جو پکڑے آپ لے کے آئے, اور ادھر اگر ان پر حملہ ہو جاتا اور طاہر عالم کو خدا نہ خواستہ مرڈر کر دیا جاتا تو اس کیس کا بھی کچھ نہیں ہونا تھا. یہ میں چیلنج کر رہا ہوں. اس کے علاوہ میں 100 سے زیادہ آج فوٹیج کٹھیاں کی ہیں جہاں وکلا نے جج صاحبان کو گالی گلوچ برا بلا کا, اپنے سہیلین کو مارا. 100 سے زیادہ فوٹیج میں ڈاکٹر موہت پیرزادہ صاحب نہیں جج صاحبان کو بھی مارا ہے سر, ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ہے. جج صاحبان کو کرسیوں سے مارا. میں نے وہی عرض کیا نا, جج صاحبان کو مارا, جج صاحبان کو مارا ان کی, اور اس کے علاوہ سینکڑوں جج صاحبان کی شکایتیں. لیکن خدا کی قسم ایک جنگی کرائم ہے کہ جنگوں میں پاکستان اور بھارت کی جنگ ہو تو وہاں بھی ہسپتالوں پہ حملہ نہیں کیا جاتا. اس پہ 5 گھنٹے پہلے کونسل میں اجلاس ہوا, بار کونسل میں, وہاں وکلا نے کہا گولیاں مار دیں گے. خاتون وکیل کی گفتگو حاضر ہے کہ گولیاں مار دیں گے, چھوڑیں گے نہیں, چلو جا کے گھس کے ماریں گے. اس کے بعد پولیس ریسکیو کر کے ہوئے لے جاتی رہی. راستے میں اسلحہ اوپن دکھایا, فائرنگ, بندوق سے نکلنے والی گولی جو موت کا باعث بنتی ہے. 3 گھنٹے بعد تماش بین پولیس بیٹھی رہی اپنے سرکاری افسروں میں. جب ہسپتال میں گئے, خدا کی قسم مجھے ایک عورت ملی تو روتی ہوئی گر گئی آج کہ میری بچہ میرے سامنے چلے گیا, مجھے ڈاکٹروں نے وکیلوں نے گھسیٹ کے باہر پھینک دیا. میں نے کہا میرا بچہ وہ CCU میں ہے. اس نے کہا اس کو پکڑا بازو سے اور دھکا مار میں باہر پھینک دیا. یہ ہے نیا پاکستان. میں ایک سوال پوچھوں ڈاکٹر صاحب, مارو گے تو نہیں, اگر کیا پاکستان میں کوئی ایسا حکمران ہے جس نے اوتھ لیا ہو کہ عوام کی جان و مال کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے؟ کوئی سرکاری افسر, DIG, IG, DMG افسر جس نے اوتھ لیا ہو عوام کی جان و مال کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے, اور آج اس نے کسی ایک نے کہا ہو آ کے
کہ میں نے یہ اوتھ لیا ہے, اپنے اللہ سے عہد کیا ہے, اپنے قانون سے عہد کیا ہے کہ ملزموں کو سزا دوں گا, اور آج وہ کہے کہ میں سارے ملزموں کو پکڑوں گا, زندہ نہیں چھوڑوں گا, اور جو قانون کے مطابق ہے سزا دلاؤں گا. ایک پولیٹیشین بتا دے, ایک افسر بتا دے جس نے کہا نہیں تو یہ پڑی ہے آپ کی نوکری مجھے نہیں چاہیے, جس میں ہسپتالوں پہ حملے ہو جو جنگوں میں نہیں ہوتے. ایک افسر چاہیے, بڑے بڑے کریڈیبل افسر بنتے پھرتے ہیں نا, ایک افسر, ایک پولیٹیشین, وہ محترمہ وزیر الزامات فردوس عائشہ بھٹی صاحب شاید ایک بھی نہیں ہے, اپوزیشن کو بھٹی صاحب شاید ایک بھی نہیں ہے. مجھے ذرا گولی چلائی گئی, گولی نہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے ایک سیکنڈ مجھے بتائیں, آج جنہوں نے ان کو جوڈیشل بھیج دیا, ادھر فائرنگ ہوئی, کیا راڈ ریکور کون کرے گا, وہ پسٹل کون ریکور کرے گا, پولیس کی گاڑی کو آگ لگائی. یار یہ تو خدا رسول کا واسطہ ہے. وکلا سے ہم انصاف کے لیے ہمیشہ جاتے ہیں, اگر یہ وکلا اس طرح ایسے وکلوں کو بھی ڈیفینڈ کریں گے تو خدا کی قسم وزیر قانون کی ضرورت نہیں رہے گی, وزارت قانون کی ضرورت نہیں رہے گی. یہ وکلا کی عزت کا ہے کہ وہ اصل ذمہ داروں کو قرار واقع سزا دانے میں ہر عمل دستہ بنے. بالکل صحیح. میرے ساتھ رہیے, میں ذرا کوئکلی ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کو بریک سے پہلے لوں. ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب, ہمیں تو بہت امید تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس کا سو موٹو نوٹس لے گی, اس وجہ سے بھی کیونکہ عدالتیں اتنی سافٹ ہیں, یہ اتنی کمزور ہیں جب وکلا کا معاملہ آتا ہے, کہ سپریم کورٹ کے علاوہ کوئی مورل اتھارٹی تھی ہی نہیں جو اس مسئلے میں اسٹیپ ان کرتی, لیکن ہمیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان خاموش نظر آ رہی. ڈاکٹر صاحب بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں, جو ہماری توقعات تھیں وہ دور دور تک پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. بڑے ادب کے ساتھ معزز عدالت سے میرا شکوہ ہے کہ اس سے بڑھ کے بھی کوئی وقت ہے کہ جس پر آپ سو موٹو لیں. یعنی ایک طرف تو محترم چیف جسٹس صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے عرصے سے کہا ہوا تھا کہ وہ سو موٹو نہیں لیں گے, پھر انہوں نے ابھی ریسنٹلی سو موٹو لیا, پر اب جو ہوا اس کے اوپر سو موٹو بنتا ہے یا نہیں, یہ انہیں ضرور پوچھنا چاہیے خود سے, اور عدالتوں کو پوچھنا چاہیے کہ اس پر سو موٹو بنتا ہے یا نہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جو کہ قانون کی حفاظت کرنے کی جن کی ذمہ داری ہے وہ اس حد تک سفاکانہ اور ظالمانہ رویہ جو ہے وہ دکھائیں. میں سمجھتا ہوں ہم بات کرتے ہیں ظالم, ظلم اور تشدد کی اور بربریت کی کشمیر میں, ذرا اپنے گروہوانوں میں آج جھانکیں. اور یہ دو طبقے ہیں, دونوں پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایک طرف ڈاکٹر ہیں, دوسری طرف وکلا ہیں, اور یہ وکلا گردی والا معاملہ جو ہے یہ تو بڑے عرصے سے شروع ہو چکا. اب تو آپ عام تھام دیکھتے ہیں پولیس والوں کو تھپڑ مارے جاتے ہیں, مکے مارے جاتے ہیں, اور تو اور جج صاحبان پر کرسیاں برسائی جاتی ہیں. ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ ملتان والا قصہ ہم بھولتے ہی نہیں. تو جگہ جگہ یہ ہو رہا ہے. تو اگر اس کا دفاع خود ہی جج صاحبان نہیں کریں گے, عدالتیں نہیں کریں گی, تو پھر کون کرے گا؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں لگتا ہے کہ آپ نے خود ہی اپنے ہاتھ سے باہر کر دیں, اور کوئی دور دور تک ایسی چیز نظر نہیں آتی جس میں ہم اس کو کنٹرول کر سکیں. تو بڑے افسوس کی بات ہے, کیا تماشا ہے جو ہم نے دنیا کے سامنے دکھایا, کشمیر کا رونا روتے ہوئے جو اپنے اندر ہم نے کیا کل کا دن. میں سمجھتا ہوں ایک لحاظ سے یہ اے پی ایس سے بھی بڑا واقعہ ہے, دہشت گردی کا اے پی ایس سے بھی بڑا واقعہ ہے. وہ تو باہر سے آئے تھے, ادھر تو ہمارے لوگوں نے کیا اور دندناتے ہوئے کیا. ان کی ویڈیوز دیکھیں آپ جس میں وہ نعرے لگاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ جی ہم بائی پاس کر دیں گے, ہم میرے ساتھ رہیے, سٹینڈ کر دیں گے. میرے ساتھ رہیے, مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے. اگر اس کے اوپر بار ایسوسیشنز لاہور کی, پنجاب کی شرمندہ ہوتی, وہ کھڑی ہو جاتی ریاست کے ساتھ, حکومت کے ساتھ, معاشرے کے ساتھ, اور کہتی ہیں کہ بڑی سخت سزائیں دینے کی ضرورت ہے, تو شاید لگتا کہ کوئی چیزیں ٹھیک ہیں. لیکن بار ایسوسیشنز ہڑتال کرنے کی بات کر رہی ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ چیف جسٹس کے ساتھ پھڈا کیا جا رہا ہے اسی چیز کے اوپر, اور باقی سارے پنجاب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم پولیس کو ریمانڈ نہیں لینے دیں گے, ہم میڈیا کو عدالتوں میں آنے نہیں دیں گے. یہ معاملہ ہے کیا؟ اس پہ مزید بات کرتے ہیں. کیا اس کا حل کیا ہے آفٹر دا بریک. ناظرین, وقفے سے پہلے میں نے عارف چودھری صاحب کے سامنے جو سوال رکھا وہ یہ ہے کہ اگر تو بار ایسوسیشنز شرمندہ ہوتی, معاشرے اور ریاست اور حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی, پولیس سے تعاون کر رہی ہوتی, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یہ 200-250 ہی, یہ 300 ہی ایسے لوگ تھے جن کا دماغ خراب تھا, ہارمونل پرابلم ہے ان کا.
لیکن یہاں تو یہ ہے کہ پنجاب بھر کی بلکہ اسلام آباد کی بار ایسوسیشن جو ہیں وہ ان مجرموں کے ساتھ کھڑی ہیں اور اس کو ایک ٹیکنیکل لیول پہ ڈیل کیا جا رہا ہے، اور جج صاحب نے ان کو ضمانت والی سچویشن میں ڈال دیا ہے، یعنی ان کو جوڈیشل میں بھیج دیا ہے۔ اس کا یہ کیا یعنی کرائسس ہے، یہ کیا کرائسس ہے پاکستان کی لیگل کمیونٹی کے؟ جناب عارف ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر نے یہ بیان دیا کہ ہم ان وکلاء کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے خلاف آپ کارروائی کریں جنہوں نے جو مجرمانہ۔ یہ ہڑتالیں کون کر رہا ہے؟ اب اجازت تو دے دینا، میں بات کر لوں، آپ نے اگر اسی طرح کرنا ہے تو پھر آپ خود ہی نہیں، میں تو سوال ہی پوچھ رہا ہوں، مجھے بات تو کر لینے دینا، میں پھر آپ ہڑتالوں والا پھر سوال کر لینا۔ تو اس میں یہ ہوا کہ اس کے بعد ہم سب نے، میں نے بھی اپنے طور پر جب بات کی، سب لوگوں نے یہی کہا کہ ان کو علیحدہ ڈیل کریں، یہ جو کرمنلز ہیں، اور 50 لوگوں کے لائسنس جو ہیں وہ بار کونسل نے سسپینڈ کر دیے ہیں، یعنی وہ کسی نے آج تک یہاں نہیں دکھایا کہ جی بار کونسل نے بھی کارروائی ان لوگوں کے خلاف کی ہے، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ بار کونسل نے اپنے آپ کو یعنی کارروائی بھی ان کے خلاف کی۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود جب میڈیا جو ہے وہ ون سائیڈڈ اتنا لگا ہوا ہے وکلاء کے خلاف، کوئی بات یہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ میرے پاس یہ ویڈیوز موجود ہیں کہ اس سے پہلے یہ جو واقعہ یہ جو ڈاکٹر ہے اس کی یعنی وجہ سے سارا واقعہ ہوا، اور راستے میں پولیس جو تھی وہ بالکل خاموش تماشائی بنی رہی۔ وہاں کھڑے ہو کر بار کا پریزیڈنٹ عاصم چیمہ اس نے کہا کہ ہم یہاں لڑائی لڑنے نہیں آئے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کو آپ نکال دیں یہاں سے جو ان کا ڈاکٹر ہے، جو بالکل ڈاکٹر والی بات ہی نہیں لگتی اس کی۔ آپ نے ویڈیو دیکھی، اور ویڈیو بجائے خود کافی ہے اس ایویڈنس کے لیے کہ انہوں نے وہ وکیل کے ساتھ تشدد کیا، لڑائی کی، زیادتی کی، اور اس کے بعد تفاخر سے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جہاں بھی گئے نہ ان کی آئی جی نے سنی نہ ان کی کسی نے سنی، لہٰذا جناب آپ یہ روتے پھر رہے ہیں۔ تو خدا کے واسطے تھوڑا سا واقعہ بہت خوفناک ہے، ہم سب شرمسار ہیں، ہمارے پاس کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود اتنا تو ذرا کیجئے گا کہ ہم خود اس سے اپنے آپ کو یعنی آئسولیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا ایسا شرمندگی والا کام شرمناک کیا ہے۔ میرے ذہن میں کوشچن ہے اس پہ، لیکن چونکہ آپ بتائیے جناب اس پہ، طاہر عالم صاحب۔ وکلا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے ایک تضحیک آمیز ویڈیو وائرل کی۔ مجھے تو روز لوگ میں ایک سوال کرتا ہوں، کیا یہ تضحیک اس تضحیک سے زیادہ تھی جو ایک عمر رشید بٹ نامی انسپیکٹر کو لاہور کی کورٹس میں منہ کالا کر کے گھمایا گیا؟ نہیں، آج کے واقعے کے ساتھ تو نہیں اس کا تعلق۔ کیا یہ تضحیق اس تضحیق سے زیادہ؟ آپ مجھے بولنے دینا، آپ بار بار ٹوک رہے ہیں، مجھے بولنے دینا۔ کیا یہ اس تضحیق سے بہتر تھی کہ جس میں ایک لیڈی کانسٹیبل کو تھپڑ مار دیا گیا؟ کیا اس تضحیق سے جس میں ایک کانسٹیبل جو ڈیوٹی پر کھڑا ہے اور اس سے تلاشی لی، وکیل کی نہیں لی، وکیل کے ساتھ جو کلائنٹ تھا، تو اس کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، کیا یہ اس تضحیق سے کم ہے کہ ایک پولیس والا سرکاری ڈیوٹی کے سلسلے میں ایک وکیل کے بھائی نے اس پر تشدد کیا، 7ADA کا پرچہ لگا، اور وکلا جو ہے جتھے کی شکل میں عدالت میں پیش ہوتے ہیں، اور وہ بیچارہ روتا رہ جاتا ہے کانسٹیبل، اور جج صاحب 7ADA ختم کر کے ملزم کی ضمانت لے لیتے ہیں؟ کہ اس واقعے میں پرووکیشن کے حوالے سے اگرچہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی، لیکن کم از کم حمید بھٹی صاحب، مجھے تو اتنی گالی پڑتی ہے روز ٹویٹر پہ، پتہ نہیں کس کس قسم کے الزامات، ماں باپ کو مارا، اس کو کیا، باپ کو لوٹا، جائیداد پہ قبضہ کر لیا، میں تو ادھر بھی کوئی جواب نہیں دیتا۔ یہ کس قسم کی جسٹیفیکیشن ہے کہ اس نے ہمارے خلاف ویڈیو بنائی، تمسخر نہ اس نے گالی نکالی، اس ویڈیو میں وہ مذاق اڑا رہا ہے، بیسیکلی لاکر روم ہے، وہ کیا یہ ویڈیو جسٹیفیکیشن بن سکتی ہے کہ 300 لوگ جو ہیں وہ ہتھیار، ڈنڈے، راڈز لے کر پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پہ حملہ کر دیں؟ یہ لاجک بن سکتی ہے سر؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے اب 2 منٹ دے دیجئے گا، اسلام آباد اسٹوڈیو میں بیٹھے آپ تھوڑے سے بڑے موڈ میں ہوتے ہیں۔ ایک بات مجھے بتائیں، کل ہمارے جرنلسٹوں کو بھی مارا، کیمرہ مینوں کو، رپورٹر بہن کو بھی تھپڑ مارے، پیٹا، ہم نے تو انتقام نہیں لیا، ہم تو لاٹھی لے کے نہیں گئے۔ خدا نہ خواستہ آج کسی وکیل کے ساتھ زیادتی ہوگی، ہم تو اس کی بھی کوریج کرنے جائیں گے۔ اگر ایک وکیل اور ڈاکٹر کا کہیں جھگڑا ہو جاتا ہے، دنیا کا کوئی ایک شخص بتائے کہ دل کے اسپتال میں ایک جتھا مسلح پسٹل لے کے جائے اور حملہ کر دے، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے؟ اس ڈاکٹر کو جو مرضی کرے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کل ہمارا کیمرہ چھینا، ہماری رپورٹر کو مارا،
کیا ہماری جرت ہے کہ جا کے حملہ کرے؟ ہماری ذمہ داری ہے، کوئی بات نہیں، انہوں نے کر دیا. جب وکلا پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے، ایک دفعہ میں خود ساتھ کھڑا تھا، شیل میرے پاؤں پہ پڑا، 2 گھنٹے میں بے ہوش ہو گیا وکلا کو کور کرتے ہوئے. اب مجھے بتائے، اب آ جاتے اس قانون کو ختم کرے، خدا کا واسطہ پاکستان میں آئین سے قانون نکالے. کوئی یہ کیس بتائے، عارف چوہدری صاحب بھی قابل احترام ہے، طاہر صاحب بھی، شاہد صاحب بھی، 780 لگی ہو، 302 کا ملزم ہو اور جج جوڈیشل بھیج دے، نہ کوئی انویسٹیگیشن ہو، نہ کوئی ریکوری ہو، نہ ملزم کو سزا ہو. آج تک کبھی ایسا ہوا ہے؟ یار یہ تو مقبوضہ کشمیر میں نہیں ہوتا. اور خدا رسول کا واسطہ ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ اور مجھے یہ بتایا، ان افسروں کو آج نوکری پہ رہنا چاہیے جنہوں نے میرا اوتھ لیا ہوا میری جان و مال کی حفاظت کا، جنہوں نے لاہور پولیس نے اپنی حفاظت کے لیے رینجر لا لی جس کا اربوں روپیہ بجٹ ہے. ڈاکٹر صاحب ہم کس سمت میں جا رہے ہیں؟ خدا کے لیے یہ پاکستان نہیں رہے گا، میرے منہ میں خاک. اگر قانون کے محافظ وکلا یہ کرنے لگ پڑیں گے اور انہیں ڈیفینڈ کیا جائے گا، خدا کے لیے یہ وکلا کے احترام کا مسئلہ ہے، اس میں نہ آئے، اس میں بڑھ چڑھ کے گواہی دیں. جو ذمہ دار ہے، کسی ایک بے گناہ کو سزا نہیں ہونی چاہیے. مجھے بتا دیں ڈاکٹر صاحب، میری وکیل ہمارا یار انبلیویبل ہے. یہ میں نے ہر سیاستدان دوسرے کو گالیاں دیتا ہے، کیا دوسری پارٹی مسلح 5000 بندے کا مجمع لے جائے اور اپنے مخالف سیاستدان کو گولیاں مار دے گھس کے؟ مجھے یہ بتائیں یار، یہ تو پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ آپ کے قائد عمران خان صاحب کی مہربانی ہے، اس نے مجھے نیا پاکستان دکھایا. مجھے میرا دل کر رہا خودکشی کر لوں اگر اسلام میں حلال ہو تو. اچھا، یہ کوئکلی عارف چودھری صاحب، یہ بیسس بن نہیں سکتی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ویڈیو تھی تو غصہ چڑھ گیا، میں آپ کو ایک عرض کروں، ہمیں نیند ہی نہ آئے جتنی گالی ہمیں روز بات انتہائی وزنی ہے. اور مجھے خدا نہ خواستہ یہاں اس لیے میں نہیں بیٹھا کہ میں ہر بری کام کو، ہر گناہ کو اور ہر ایسا کام جو میری اپنی نظروں میں برا ہو اسے میں یہاں آپ سب کے ساتھ شیئر نہ کر سکوں. میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ تھوڑی سی آبجیکٹیویٹی اگر اس میں آ جاتی تو یہی بات جو کی جا رہی تھی پرووک کیا پرووک. اچھا، لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں، جو مجھے دکھ ہوتا ہے نا آج یعنی وکلا پہ، وہ یہ دکھ ہوتا ہے کہ وکلا نے ایسا قدم اٹھایا ہے جس سے سوسائٹی کے ساتھ وہ آئسولیٹ ہو رہے ہیں. یہ ہم وکیل یا ڈاکٹر جو ہے، اچھا میں آپ ایک عرض کرتا ہوں، ڈاکٹر جو ہے، ڈاکٹر اور وکیل کہاں وکالت کرے گا اور کہاں ڈاکٹر پریکٹس کرے گا؟ اسی سوسائٹی کے ساتھ. اور نہ ڈاکٹرز کے اندر مجھے وہ بات نظر آئی ہے. دیکھیں جو ڈاکٹر کھڑا ہو کے وہاں اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے، ڈاکٹر نہیں لگ رہا، وہ ڈاکٹر نہیں لگ رہا. اچھا، جو لائرز اس طرح کر رہے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے، وہ مجھے کبھی بھی وکیل نہیں لگے. اور یہی وجہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم انہیں وکیل نہیں سمجھتے، اس وجہ سے کہ ہمارا پروفیشنل سٹینڈرڈز اس حد تک گر گیا ہے. اور اس طرح کے لوگ آ رہے ہیں باروں میں، یقین مانے ہم خود 39 ایئرز ہو گئے پریکٹس میں، کبھی سوچا نہیں ہے کہ کسی شخص کے ساتھ. 30 سیکنڈ کا سوال چاہیے. اس میں ایک اور ایشو ہے ایئر مارشل صاحب، یور پرسپیکٹو آن دیٹ، کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے ان کو، کیونکہ یہاں تو ان کو کوئی سزا ملتی ہی نظر نہیں آ رہی. ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم قانون سے ہٹ کے کام کریں گے اور لا قانونیت کی طرف جائیں گے تو پھر تو یہ لا آف جنگل ہو گیا نا. یہ انسانیت کے تقاضے جو ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتے، جو اخلاقیات ہیں وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اور جو قانون کے محافظ ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ ڈونٹ ٹیک لا ان یور اون ہینڈ اور رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں، وہاں آپ قانون کی اس طرح دھجیاں بکھیر دیں. یہ جو انفرادی معاملات ہوتے ہیں یہ تو زندگی کا عام حصہ ہیں، مگر اس کو وجہ بناتے ہوئے آپ جو ہے دھاوا بول دیں، ایک جتھا بن کر چلے جائیں اور کہاں جائیں جہاں لوگ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں. یعنی اس سے بڑھ کے بھی کوئی سیریس معاملہ ہو سکتا ہے؟ یہ دل کے مریضوں کا ہسپتال ہے اور وہاں جا کر آپ ان کے ماس کھینچنے شروع کر دیں. یہ قتل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ کوئی عام قصہ تو نہیں ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں ان کا نفسیاتی معاملہ ہے اور جس کے تحت ان کے وہ چیک بھی ہونے چاہیے. اور سب سے بڑی بات جو آپ نے پوچھی کہ کیا ہونا چاہیے، بڑی سمپل سی بات ہے، قانون کے مطابق، انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے. اور آج کی دنیا میں یہ مشکل نہیں ہے کہ کس نے کیا کیا، اس کی ایک انکوائری ہو، GIT کے ذریعے کروائیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، اور جس کا قصور ہے وہ دونوں سائڈز پہ جو بھی ہوں، ایک طرف ہو یا دوسری طرف ہو، ان سب کو سزا ملنی چاہیے. معاملہ یہ ہے جیسے پہلے بھی میں نے کہا کہ اگر جج صاحبان پہ بھی حملے ہوں اور وہ کوئی سزا نہ دیں اس لیے کہ یہ وکیل حضرات ہیں، تو پھر بتائیں
फिर आगे मामला कैसे चलेगा? क्या ये एक दूसरे को सजाएं दिलवाने के काबिल हैं? मामला कैसे चलेगा? मेरे साथ रहिए, तो इसलिए मैं ये मेरे साथ रहिए जी। मेरे साथ रहिए। जब आप कहते हैं, जब मार्शल साहब कहते हैं नाज़रीन कि JIT बने, मसला ये है कि JIT तो फैक्ट्स ढूंढती है, एविडेंसेस ले आती है, उसके बाद फिर मसला ये उठ जाता है कि जो फैक्ट्स और एविडेंसेस हैं वो एज पर लॉ नहीं है, वो कानून के तरीके से सही नहीं बने हैं, और फिर मुजरमों को सजा इस मुल्क में नहीं मिलती मुमलिकत खुदादाद में। एक ब्रेक के बाद एक और बहुत अहम नुक्ता उठाना है आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल में एक और पहलू भी है, और वो पहलू है ट्राइबलिज्म का, यानी एक कबीला होने का। यानी कि लड़ाई हुई चंद डॉक्टरों के साथ, चंद वकला की कुछ दिन पहले लड़ाई हुई, लेकिन वो जो लड़ाई वाले वकला हैं वो अपनी पूरी वकला बरादरी को एक कबीले के तौर पे उकसा के एक हस्पताल पे हमला करने के लिए ले गए हैं। ये जो कबायली तर्ज है, ये जो जहन है, असबियत जिसे इब्न खल्दून ने कहा था, ये असबियत क्या है वकला कम्युनिटी के अंदर या और भी लोगों के अंदर? इसकी क्या वजह है कि ये वकला लड़ाई तो इंडिविजुअल्स की हुई है, इंडिविजुअल्स के साथ लड़ाई, मेडिकल कम्युनिटी की, लीगल कम्युनिटी के साथ नहीं हुई, लड़ाई अदालत की हस्पताल के साथ नहीं हुई। ये हस्पताल पे हमला करने के पीछे जो ट्राइबलिज्म है, कोई ऐसा तो नहीं कि जो स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन है वकला बरादरी के अंदर वो खासे लो है? डॉक्टर साहब, ये सिर्फ वकला बरादरी के अंदर नहीं, स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है हर सतह पे गिर गया है, और उसकी वजह ये है कि आपने देखा कि डॉक्टर्स जो है उनमें भी वो बात नज़र नहीं आ रही, वकला में भी वो बात नज़र नहीं आ रही। सोसाइटी को एक हर शख्स को लॉजिकल होना चाहिए, और ये कि हाथ उठाना जो है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नज़र ही नहीं आती मुझे। मैं सिर्फ आपके इस प्रोग्राम की वसातत से एक दो बातें कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि मामला अब इस हद तक आगे जा रहा है कि जिससे मुझे इसकी जो वर्स्ट कैजुअलिटी है ना, वो पब्लिक ट्रांक्विलिटी नज़र आती है, और पाकिस्तान का अपना यानी जो अमन का सिस्टम है वो मुझे मुतासर होते हुए नज़र आ रहा है। और एक बात जो माजी में एक हमने देखा कि इसकी वजह देखें ना, मैं अब यही कुछ हुआ कि प्राइम मिनिस्टर साहब के अपने साथियों ने जब थप्पड़ मारा, यानी फवाद चौधरी ने एक साफ़ी को मारा, वो बड़ी गलत हरकत। अच्छा, और उस पर भी एहतजाज हमने किया मैंने, और इससे पहले उनके एक दोस्त ने टीवी पे बैठे हुए नईम उल हक ने दानियाल को थप्पड़ मारा। और ये चीज़ें हम इससे खुश हो जाते हैं कि शायद, मैं इस बात पे खुश नहीं हूँ और ना हमें खुश होना चाहिए, और ये पाकिस्तान की बका का मसला है, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर हर शख्स अपना एक्स ग्राइंड ना करे, यानी जो हर बंदा अपना अपना, जो पुलिस है वो भी बदले लेने के ऊपर तुली हुई है इस वक्त वकीलों से, जो बाकी जजेस की भी नाराज़गी अब शुरू हो रही हैं, लड़ाइयाँ शुरू हो रही हैं वकीलों के साथ। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस मामले को कोशिश करके किसी ना किसी मंतकी तौर पर कुछ संजीदा लोग दरमियान में आए, इसे ख़त्म करवा के और कुछ स्टैंडर्ड्स तय कर दिए जाए, अपने मोरालिटी के भी और एजुकेशन के भी कोशिश की जाए चीज़ें, ताकि, और बार को ये चाहिए कि वो दाखिले जो है उस पर सख्ती से कारबंद हो कि इस तरह के लोग नहीं। लेकिन जो असल इशू रह गया ना वो ये कि बार, देखिए ना, बार एसोसिएशंस अगर पीछे हट जाएं और बार एसोसिएशंस कहें कि ये गंदे अंडे हैं, ये 250 जिन्होंने ये सब कुछ किया, हम इनसे ताल्लुक होते हैं, इनके लाइसेंस कैंसिल कर दें, वो उल्टा कह रहे हैं कि हम मीडिया को अदालतों में नहीं आने देंगे। बार ने जहां मामला हुआ है ना, वहां तो बार ने, हाईकोर्ट बार ने ये कहा, लेकिन इसके बावजूद किसी ने हाईकोर्ट बार के सदर का साहब खोकर कोई हैं सर, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर बार एसोसिएशन के, ये FIR में नामजद हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं एजाज बसरा, वो भी FIR में नामजद हैं, और जो प्रेसिडेंशियल होपफुल हैं राना इंतजार, अगला जो जनवरी में इलेक्शन होना है, वो तीनों तो शामिल हैं FIR में। यहाँ ये भी होता है कि जो इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे होते हैं वो आगे बढ़ के ये चीज़ें हवा देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी भी ताले आज़मा की किसी ख्वाहिश को पूरा नहीं होना चाहिए। तो सोल्यूशन दे रहे हैं ना आप हमें। मैं सोल्यूशन उसमें यह है कि बार का हम कोशिश कर रहे हैं, बार काउंसिल, और आप इनको शर्मिंदा नहीं कर सकते। आप लोग जो सीनियर वकला हैं, अगर आप बार एसोसिएशंस को ये एहसास दिलाएं शर्मिंदगी का कि भाई आप लोग क्या ये काम हमने करना है, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार से लेकर नीचे तक सब लोगों के साथ ये बात हम कर रहे हैं। कल भी मीटिंग में भी हम करेंगे हर जगह, कि अपने अंदर ऐसे लोगों को बिल्कुल जगह ना दें, और ना उन्हें एहसास हो कि हमारी इज्जत जो है नहीं है, क्योंकि हम अपनी पूरी बरादरी को रुसवा कर रहे हैं। कुछ होता आपको IGP साहब नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो लगता है ऐसा है कि ये 780 भी ख़त्म हो जाएगी, और जिस तरीके से वकला हड़ताल पर हैं और जिस तरह अदालती काम बंद हो जाएगा, गुजरांवाला, सियालकोट, उसके बाद इस्लामाबाद, उसके बाद मजबूरन यही फयाज चौहान साहब जो कल कह रहे थे कि हम नहीं छोड़ेंगे, हो सकता है इन्हें माफ़ी मांगनी पड़े। फैजल हसन चौहान को किस चीज़ की माफ़ी मांगनी पड़े?
کیا آپ کو مار کیوں کھائی ہے؟ بالکل میں یہی سمجھ رہا ہوں، کیونکہ ایک ایسا ہمارے یہاں مقدس گائے ہے یہ وکلا کا طبقہ کہ اس کو ہاتھ لگانا، اس کے ساتھ محاذرہ کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. ہم نے یا کسی نے بھی عدالت میں جانا ہے، پیش ہونا ہے، ملزم کیسے پیش کریں گے؟ جب بھی کوئی جائے گا پولیس والا، اگر پولیس ذرا بھی زیادہ آگے بڑھی ان کو پکڑنے کے لیے تو انہوں نے پولیس والوں کی پٹائی کرنی شروع کر دینی ہے. عدالتوں میں انہوں نے پیش ہونا، ریکارڈ لے کے پیش ہونا. ان کو اگر کبھی کسی نے کنٹرول کیا تھا، تھوڑی دیر کے لیے خوف و راس آیا تھا، پیدا ہوا تھا، تو جنرل مشرف صاحب جب چند ایک پیشیوں پر ہوئے یہاں عدالت میں، ان کی انسلٹ کی گئی، جوتا وغیرہ بھی پھینک کے مارا گیا، تو پھر ایک آسمانی مخلوق تھی، اس نے اٹھا کے ایسے وکلا کو وہ سبق سکھایا کہ تمام جو تھے معافیاں مانگتے ہوئے سپریم کورٹ میں دوڑے. اور جب ہم انویسٹیگیشن کر رہے تھے ہم نے کہا کہ نام تو لے ان کا، ضرورت بھی نہیں تھی نام لینے کی. عارف حمید بھٹی صاحب، آپ کو کیا ہوتے نظر آ رہا ہے؟ یہاں تو بار ایسوسیشنز کہہ رہی ہیں کہ پولیس کو ریمانڈ نہیں لینے دیں گے، میڈیا کو عدالتوں میں آنے نہیں دیں گے. آپ کو کوئی اس کا حل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب گزارش کرتا ہوں، اس کا حل زیرو ہوگا، زیرو. یہ سب ملزمان چھوٹ جائیں گے اور کل کسی اور ادارے میں حملہ کریں گے. یہ آج میری بات لکھ کے رکھ لیں، لکھے ریکارڈنگ ہے نا، کسی کو سزا نہیں ہوگی. اگر یہ حکومت نے ٹیسٹ کیس نہ بنایا تو کوئی ادارہ جن کی طرف طاہر عالم صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہے گا. جہاں قانون کمزور ہو وہاں مافیا مضبوط ہو جاتا ہے، جہاں مافیا مضبوط ہو وہاں عام شہری کیڑے مکوڑوں کی طرح رون دیے جاتے ہیں. اگر حکومت جیسی عمران خان مدینے کی ریاست کا دعوے دار آج خاموش ہے اور اس کو ٹیسٹ کیس بنا کے قانون کے، ابھی مجھے ایک ڈاکٹر کا فون آیا جی اسے ملٹری کورٹ میں جانا چاہیے. میں کہا نہیں، ایک طریقہ غلط نہیں ہے. اس کا خیال ہے کہ ہمیں یہاں سے انصاف نہیں ملے گا. میں کہا نہیں یہاں سے، لیکن میں خود سمجھتا ہوں وکیلوں کے خلاف کچھ نہیں ہوگا. ماضی میں جج مار کو کھاتے رہے، ہائی کورٹ کے سیشن جج کرتے رہے، ایڈیشنل سیشن جج کرتے رہے، ہزاروں واقعات ہوئے. اب بھی یہ قصہ ماضی ہو جائے گا اور یہ ملک قانون سے بالا جنگل کی طرف جا رہا ہے، اور جنگل میں جو طاقتور ہوتا ہے وہ کمزور کو کھا جاتا ہے. ایئر مارشل صاحب، جو صورتحال ڈیولپ کر رہی ہے اور پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی ماضی میں یہی ہوا ہے کہ جب بھی وکلا اس قسم کی گینگسٹرزم کرتے ہیں تو پھر ہوتا کچھ نہیں ہے. چند دنوں میں معاملہ ٹھنڈا ہوتا ہے، میڈیا ایشو آگے موو ہو جاتا ہے، سب کی ضمانتیں ہوتی ہیں، معاملات ہنکی ڈوری ہو جاتے ہیں. کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس ہنڈا گردی، اس بدماشی اور اس قسم کا یہ جو جرم ہے، اس کے راستے میں ایک دیوار اور ایک ڈیم کھڑا کیا جائے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی نہ کسی نے تو انیشیٹو لینا ہے، اور اس وقت میرے مطابق یہ جو انیشیٹو لینے کی جو آئیڈیل پوزیشن ہے وہ ہمارے معزز چیف جسٹس صاحب کی ہے. یہ آپ نے کرنا ہے، ہر صورت آپ نے کرنا ہے، اور لوگ آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں. خدا را اس کو کر دیں. شاہد صاحب اس کے علاوہ میرے نزدیک کوئی چارہ نہیں ہے. لوگ نہ دیکھیں، لوگ مایوس ہو جائیں. میں کہہ رہا ہوں اس کیس کا کچھ نہیں ہوگا. اس سے پہلے سینکڑوں وکلا نے دہشت گردی کی ہے، وکلا گردی کی ہے. کسی ایک کو سزا ہوئی ہو تو مجھے بتا دے، میری رہنمائی فرمائے. بٹی صاحب، ہم سارے یہی بات کر رہے ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر اگر ہم لگے رہیں گے تو اگلا 1 گھنٹہ بھی اسی میں گزر جائے گا. میں ناکامیوں کی طرف نہیں، میں کامیابیوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. اب کامیابی کا جو ہے وہ ایک ہی طریقہ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اس کے اوپر ایکشن لیں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایک ٹیسٹ کیس بنائیں، وقت کہیں نہ کہیں تو آپ نے بریک کرنا ہے نا. ختم ہو گیا. ایم صاحب کا، بھٹی صاحب کا، طاہر عالم صاحب کا، اور اسی طرح سے عارف بھٹی صاحب کا، عارف چودھری صاحب کا بہت شکریہ. ناظرین، یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. یہ کرائسس چھوٹا ہوتا اگر یہ صرف 200, 250, 300 وکلا ہی ہوتے جن کا دماغ خراب ہو جاتا، جو بلوا کرتے. لیکن جو رویہ اور جو روش اور جو سٹینڈ لیا ہے پنجاب کی بار ایسوسیشنز نے، اسلام آباد کی بار ایسوسیشنز نے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کیوس ہے اور یہ جو مینٹل انڈر ڈیولپمنٹ ہے، یہ جو پریمیٹو سائیکی ہے، یہ بڑی گہری ہے. یہ پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ہم توقع کرتے ہیں کہ ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا سو موٹو نوٹس لے گی، حکومت کے ساتھ آ کے کھڑی ہوگی اور ان 200-250 لوگوں کو قرار واقعی سزا ملے گی. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے.
اگر ان کو اب بھی سزا نہ ملی تو پھر اینارکی اور کیوس کے درمیان میں صرف فوج کھڑی رہتی ہے. وہی پرابلم ہے پاکستان کا اس ملک میں. جو مارشل لا لگتے ہیں وہ لگتے ہی اس لیے ہیں کہ یہاں آرگنائز کنٹرول صرف فوج کے پاس ہے. آج اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوگی.